बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर क़बूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। नाज़रीन मोहतरम, तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्य अलल फ़लाह आप लोग हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। ये खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों के लिए जो पेश किया जाता है, आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते हैं। जो दोस्त अहबाब रूटीन से प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, उन अहबाब के लिए रहनुमाई भी होती रहती है और वो तमाम देखने वाले सुनने वाले हमारे साथ हमारी दुआओं में शामिल रहते हैं। तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, बिलखुसूस आलम इस्लाम के लिए ख़ास तौर पर प्रोग्राम के आखिर में जो दुआ करवाई जाती है, यकीनन उससे भी आप सब लोग वाकिफ़ हैं। बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं। हम प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इज्तिमाई तौर पर अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए अपने रब की बारगाह में अपने सवालात, अपनी इल्तिजाएँ हम उसी अंदाज़ में पेश करते हैं कि मालिक कायनात तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की दिली नेक हाजात अपनी अज़ीम और अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आज के प्रोग्राम में आप लोगों की रहनुमाई के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन आप इनको भी देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और जब जब हम आपको याद करते हैं, ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आते हैं। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, आसान तरीक़े से आप तमाम लोगों की रहनुमाई भी करते हैं, हमारी आपसे गुफ्तगू भी रहती है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब हमारे साथ आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सब जानते भी हैं और बता भी देते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। लाइव कॉल्स हैं और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम मेंशन होते हैं आप अहबाब के लिए। अगर आप लोग कुछ जानना चाहें, कुछ हम तक पहुंचाना चाहें मैसेज के ज़रिए, पैगाम की सूरत में, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो रहनुमाई जो की जाएगी इंशाल्लाह। हुर्मत वाले महीनों में से एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही अजीम और बहुत ही पाकीज़ा जो है वो हस्तियों से मंसूब ये माह मुबारक, जिसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है और बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है। और आज जो है वो 2 मुहर्रमुल हराम है अभी, यानी मगरिब के बाद हम 3 की दरमियानी शब में दाखिल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हम लोग भी यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, बिलखसूस जब तक वाक़या करबला हुआ, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इन दिनों में हम भी अपने अपने अंदाज़ में अपनी तरफ से अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खिराज आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहल बैत के हवाले से जो है वो चंद इस मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ गुजारिशात हो सकें कि हमारे देखने वालों के, सुनने वालों के दिलों में मोहब्बत अहल बैत को हम मज़ीद जो है वो उजागर कर सकें। खानवादा रसूल की उन अज़ीम क़ुरबानियों से दीन इस्लाम की जो आबरू, दीन इस्लाम का जो वक़ार ज़िंदा है, यकीनन इसकी कोई मिसाल हमें कायनात में और कहीं नहीं मिलती है। तो हम इंशाअल्लाह उन एक तो अज़ीम हस्तियों का वास्ता भी पेश करते हैं अपनी दुआओं में, बिलखसूस उन 72 तन का जो है वो शहदाए करबो बला में जो शहीद हुए, तो हम उनका वास्ता भी अपने रब की बारगाह में पेश करते हुए उन पाकीज़ा हस्तियों का, और इसी अंदाज़ में इंशाअल्लाह हम दुआ भी करते रहते हैं। और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम गाए बगाए हर रोज़ किसी न किसी एक पहलू पर बात करें, जिससे अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत है वो हमारे देखने वालों के, सुनने वालों के दिलों में जो है वो उजागर हो सके, रोशन हो सके, ताकि इस प्लेटफॉर्म से भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ और अभी भी ऐसा नहीं होगा, जब कभी भी कोई पैगाम आप तक पहुंचा है वो मोहब्बत के दायरे में रहकर पहुंचा है। इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस मोहब्बतों के पैगाम को इसी अंदाज में हम लोग जो है वो आम कर सकें। हज़रत अल्लामा मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा इस माह मुबारक के हवाले से। कुछ इब्तदाई जुमले आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद हम आपकी कॉल्स भी साथ साथ लेते रहेंगे, आप लोगों के सवालात भी सुने जाएंगे इंशाअल्लाह और जवाबात भी आपको दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाह मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ अबू बकर सुल्तानी साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ محرم الحرام حرمت والے مہینے جن کو اسلامی طور پہ شمار کیا جاتا ہے ان میں شمار ہوتا ہے، اور حرمت والے مہینوں کا اللہ کے ہاں پہلے ہی بہت حرمت ہے، عزت ہے، بے شک، یہ اپنی جو ہے وہ ایک تاریخی حقائق ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا یہ پہلا مہینہ اسلام کے نام پر شہادتوں سے بڑا جو ہے وہ بھرپور ہے۔ ہم اگر بات کرتے ہیں یکم محرم کی جو کہ کل گزرا، جی، اس میں صحابی رسول، دعائے رسول، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوئی۔ ہم اگر بات کرتے ہیں سال کے اختتام کی تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گزار ساتھی، حیا کے پیکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ذوالنورین، 2 مرتبہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں کے نکاح جو ہے وہ ان سے ہوئے، حضرت عثمان غنی جن کے مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جن کے اوپر 40 دن جو ہے وہ پانی بند کیا گیا، جن کو روزے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اللہ، ہم اسلامی سال کی انتہا پہ ان کی شہادت جو ہے وہ بھی گزری، یکم محرم کو خلیفہ دوم کی شہادت گزری، اور آگے جو پورا عشرہ ہے محرم الحرام کا، یہ خاندان اہل بیت، خاندان نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنتی پھول قرار دیا، جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت بھی فرما۔ ان کی اور ان کے اہل بیت کی شہادتوں کا دل خراش اور اتنا غم اور دکھ دینے والا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، جس میں کہیں تو 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے حلق پہ تیر اللہ کی بات ہوتی ہے اور واقعہ پیش آتا ہے، اس معصوم کلی کو جو ہے وہ کھلنے سے پہلے ظالموں نے مسل دیا، اتنا بھی ترس نہ کھایا کہ اس بچے کا کیا قصور تھا، اللہ، اس بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ تو کہیں جو ہے وہ علی اکبر کی جوان لاش جو ہے وہ تپتے صحرا میں نظر آتی ہے، اللہ، کہیں جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنے آقا، اپنے بڑے بھائی کے نام پر، ان کے حکم پر جو ہے وہ پانی لاتے ہوئے، اپنے بازو کٹواتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو کہیں جو ہے وہاں پہ جتنے بھی جانثار ہیں، جتنے بھی انصار ہیں، جتنے محبین ہیں اہل بیت کے، وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اس کلمہ طیبہ کے نام پر جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دیتے نظر آتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقیناً یہ شہزادہ اہل بیت کی جو ہے وہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ جنگ تھی، ورنہ جنگ کرنے کوئی بچے ساتھ لے کے نہیں آتا، کوئی خواتین ساتھ لے کے نہیں آتا، کوئی جو ہے وہ اتنے معصوم لوگوں کے ساتھ۔ اور میں نے جتنا اس تاریخ کا مطالعہ کیا کربلا کے واقعہ کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں پر بھی جنگ کی پہل نہیں کی، جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ یہاں تک میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے یزید کے لشکر میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خیموں کی حفاظت کے لیے خیموں کے گرد جو ہے وہ خندق کھود کر اس میں آگ جلا دی تاکہ جو ہے وہ خیام کی حفاظت رہے، تو اس آگ کو دیکھتے ہوئے ایک بد وقت شخص نے
لشکر یزید میں سے ایک آواز کسی اور بات کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات کرتے ہوئے زبان جو ہے وہ کانپ جاتی ہے، معاذ اللہ حضرت امام حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار، اس کو اس صادق و امین آقا نے فرمایا ہے جو خود جنتوں کا نظارہ کر چکے ہیں، جو بے خود شک جنت کی جس کے بارے میں فیصلے فرماتے ہیں، یہ میرے صحابہ جنت میں ہیں، یہ میرے صحابی جنت میں ہیں، جس کو جنت کی بشارت دی، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں شہزادے جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے بارے میں جو جنت کے سردار ہیں، ان کے بارے میں اس شخص نے بدبخت نے بدبختی کی، اپنی زبان سے اظہار کیا کہ معاذ اللہ اے حسین، تو نے آخرت کی آگ سے پہلے ہی اپنے لیے دنیا کی آگ جلا لی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ اے بدبخت، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ تو مجھ سے واقف نہیں ہے؟ میرے نانے کی میرے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں تو ان کو نہیں جانتا؟ کیا میرے نانے نے مجھے اپنا پھول جو ہے وہ کردار نہیں ادا فرمایا؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا میرے نانا نے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں قرار دیا؟ تم میرے بارے میں کیسے سوچتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود اس بات سے بہت دکھی ہوئے، دل دکھا۔ روایت سے ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس نے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، آگ کے بارے میں بات کی ہے، تو اس کو آگ کا مزہ چکھا دے۔ اللہ۔ وہیں اسی موقع پہ روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کا جو گھوڑے پہ سوار تھا، اس گھوڑے کا جو ہے وہ پاؤں زمین میں دنسا، زمین میں دنسنے کی وجہ سے گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع ہوا، یہ شخص اپنے گھوڑے سے نیچے گرا، اس کا پاؤں جو ہے وہ رکاب میں پھنسا، اور اسی آگ میں، جس آگ کے بارے میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ آپ نے خیموں کی جو حفاظت کے لیے آپ نے جو ہے وہ خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تھی، اسی خندق میں آ کے گر کے یہ جل کے بندہ فوت ہو گیا۔ اللہ۔ میں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حضرت امام حسین جو ہے وہ بچپنے میں تھے، جب اس واقعہ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، جبریل امین علیہ السلام آ کر انہوں نے آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، آپ شدید غمگین ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ بچہ، آپ کا یہ بیٹا جو ہے اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ مٹی بھی آپ کو دکھائی گئی کربلا کی، مٹی کا آپ نے عطا بھی فرمائی کہ اس کا رنگ جو ہے جب سرخ ہو جائے سمجھنا کہ میرا بیٹا یہ شہید ہو گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو اس آزمائش سے بچا، نہ ہی حیدر کرار جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی یہ دعا فرمائی، حالانکہ یہ واقعہ مدینہ میں عام ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ جو ہیں یہ شہید کیے جائیں گے۔ نہ کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا فرمائی کہ مالک میرے اس بیٹے کو اس آزمائش سے بچانا، اور نہ ہی کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی۔ اگر دعا فرماتے تو مالک ان کی دعاؤں قبول فرمانے والا تھا، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ نے کربلا کے موقع پہ ایک دعا فرمائی تو وہ پلک جب پڑھنے سے پہلے قبول ہوئی، لیکن آپ نے اس آزمائش سے بچنے کے لیے، اس امتحان سے بچنے کے لیے کبھی دعا نہیں فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ خوف سے۔ خوف ایک چیز ہے، نقص من الاموال والانفس، جانوں اور مال کی کمی ایک چیز ہے، پھلوں کی کمی، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی جتنی بھی آزمائشیں، جس لفظ کے اوپر آزمائش یا جس دکھ کے اوپر لفظ دکھ یا غم صادق آ سکتا ہے، کربلا میں ایسی کوئی آزمائش نہیں جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار نہ گزرے ہوں۔ اللہ۔ تپتی دھوپ میں، تپتے صحرا میں تنہا تنہا اپنے بچوں کے لاشیں گرتے دیکھنا، اور کئی دن سے پیاسے اور بھوکے رہ کے جو ہے وہ جنگ کرنا، اور ان لوگوں کی طرف سے طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا ہونا، کھانے کا نہ وہاں پہنچنا، پانی کا وہاں نہ پہنچنا، ٹھیک ہے، خوف کا یہ عالم کہ 72 اور 82 لوگوں کے مقابلے میں
10,000 اور کئی روایتوں میں سے زیادہ جو ہے وہ تعداد ملتی ہے لوگ ہوں لڑنے کے لیے، تو وہاں پہ تکلیف کا، وہاں پہ آزمائش کا کیا لیول ہوگا. لیکن وبشر الصابرین، قرآن فرماتا ہے کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر، حوصلہ، بہادری، استقامت کی جو مثال قائم کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے، کربلا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور کربلا جو ہے یہ صرف جو ہے ایک غم کی داستان ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اس میں بہت نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہیں. میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس یزید کی جو اسلام کے شاعر کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا رہا تھا، جس کے بارے میں یہ تک آتا ہے کہ وہ محرمات تک جو ہے وہ نکاح کر لیتا تھا، تو ایسے شخص کی بیعت کر لیتے تو شاید انہیں دنیاوی فائد بہت حاصل ہوتے. لیکن آپ نے اسلام کی خاطر، اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر آپ نے اس کی بیعت سے انکار فرمایا. اپنے ضمیر کی آواز پر، اپنے اس جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے ہونے کا حق ادا فرمایا. وہاں سیدہ پاک کے لخت جگر ہونے کا حق ادا فرمایا. وہاں جو ہے وہ کائنات کے جو مالک ہیں، آقا ہیں، رحمت عالمین کے نواسے ہونے کا حق ادا فرمایا. اللہ اکبر. اور ان محبتوں کا آپ نے اپنی جان دے کے جو ہے وہ جواب دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان دونوں شہزادوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے اور اپنی مبارک جو ہے وہ یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر والی جو ہے وہ چادر مبارک، کملی مبارک اوڑھی ہوئی تھی. تو دونوں شہزادے اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان دونوں کو دیکھ کے فرما رہے تھے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. وَأَحِبَّهُمَا، اے میرے مالک تو بھی ان سے محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت فرما. آپ کو یہ جو ہے وہ دعائیں ان کے حق میں فرماتے اور یہ تک فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے کاندھوں پہ سوار فرماتے. راکب دوش مصطفیٰ ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ مبارک میں، نماز میں سجدہ مبارک میں ہوتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ مبارک میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے، کمر پہ بیٹھ جاتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طویل فرما دیتے، سجدے کو لمبا فرما دیتے اور تسبیحات کی مقدار بڑھا دیتے. ابوبکر بھائی میں سمجھتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سجدے کی طوالت کا کربلا کے موقع پہ جو ہے وہ حق ادا فرمایا. روایت میں آتا ہے جو شخص جس حالت میں اس کے جسم سے جان نکلتی ہے قیامت تک اسی حالت میں رہتا ہے. تو کربلا کے موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں جو ہے آپ کے جسم مبارک سے آپ کا سر مبارک جو ہے وہ جدا کیا گیا. سجدے کی حالت میں آپ نے اپنی جان اپنے رب کے سپرد فرمائی. اور اس بات سے، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کو سجدے کی حالت میں ہی تصور کیا جائے گا، آپ کو سجدے کی حالت میں ہی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. تو میں یہاں پہ یہ شعر کہنا چاہتا ہوں کہ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی کہ سجدے اوروں نے بھی کیے تیرا جدا انداز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نانے نے اپنے نواسے کی خاطر سجدہ طویل فرمایا تو نواسے نے بھی اپنے نانے کے دین کی خاطر سجدہ اتنا طویل فرما دیا، سجدہ اتنا طویل فرما دیا کہ دن گزرے، راتیں گزریں، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، قیامت آ جائے گی لیکن جو ہے نواسہ رسول سجدے میں ہوگا. قیامت کے دن سجدے سے سر اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے نانا کی معیت میں، آپ کے ساتھ، آپ کی مصاحبت میں جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے. یہ سامعین، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اے میری امت، تمہارے اندر ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے، ان کو سنبھالے رکھو گے، ان کو تھامے رکھو گے، ولن تدلوا، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ چیز کیا تھیں؟ ایک روایت میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت، اور دوسری روایت میں آتا ہے قرآن
اور حدیث۔ سامعین، اہل بیت نے بھی کربلا کے موقع پہ قرآن سے محبت کر کے بتا دیا کہ اہل بیت جو ہے وہ قرآن سے محبت یوں فرماتے ہیں۔ نماز سے محبت کر کے بھی دکھا دیا، اور نماز سے اس خاندان کی محبت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب آپ کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی تو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی تھی، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ہیں فرو، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی تھی۔ اس تاجور نے پھر مولا علی کو سورج کو واپس پلٹ کے نماز جو ہے وہ ادا کروا کے بتا دیا کہ یہ سورج اور چاند جو ہے ان کے اشاروں کے کھلونے ہیں۔ تو نماز سے محبت باپ کی یہ علامت حالت تھی، اور بیٹے نے پھر سجدے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے جان دیکھ کے نماز سے محبت جو ہے وہ دکھا دی۔ قرآن سے محبت اور اہل بیت کی بات کرنا چاہیں اگر تو سر جو ہے وہ نیزے پہ ہے، اور حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت لوگوں نے سنی، دنیا نے سنی۔ تو اہل بیت نے یہ بتا دیا کہ اپنے نانا کا فرمان کہ میں تمہارے اندر اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اہل بیت نے سر کٹنے کے بعد بھی ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ آئیے ہم ان کے نام لیوا، ان کے نام کا دھم بھرنے والے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم بھی ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً ان کے نام پہ سبیل لگائیں، یقیناً ان کے نام کی نیاز بانٹیں، یقیناً ان کے نام کا لنگر بانٹیں، لیکن ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش بھی کریں، ان جیسا بننے کی کوشش بھی کریں۔ آئیے ہم وہ کام کریں جو خانوادہ اہل بیت نے کیے، آئیے ہم اپنے کردار کو ان کے پاکیزہ کرداروں میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن جب ایسا کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ کالر ہیں، ہم شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، چلے لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب عظمت اہل بیت اطہار بیان کرنے کی یہ سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یقیناً یہ ایک داستان بالخصوص واقعہ کربلا ایک ایسی جو ہے وہ داستان ہے کہ چند لمحوں میں یا چند منٹوں میں ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے ہیں اس کی گفتگو کو، لیکن کوئی نہ کوئی ایک پہلو جس طرح میں نے ابھی آغاز میں کہا کہ اس پر ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کی ہر روز جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے، خاص طور پر ان 10 دنوں میں، یعنی عاشورہ کے دن تک ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس گفتگو کو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اور یہ چونکہ ایک اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے اور پھر آپ کی صبر و استقامت کے جو ہے وہ معاملات جو آپ نے بیان کیے، کچھ چند جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھلکیاں بس اس حوالے سے جو آپ نے واقعہ کربلا کی جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ مختلف جو ہے وہ ساتھ ساتھ پہلوؤں پر بات بھی کرتے رہیں گے، موضوعات کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کچھ تھوڑی سی گفتگو اور بات کرنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم نے ماہ محرم کو بالخصوص، اور جو بہت سے مقامات پر ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج اس عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک مختلف جو ہے وہ مساجد میں، گھروں میں، سب اپنے اپنے انداز میں ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ ہدیہ تبلیغ پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذکر حسین آج کل ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے، گلی گلی نظر آتا ہے، اور لیکن ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے آج کے معاشرے میں فکر حسین پر کتنا عمل کیا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی بات ہوگی، ساتھ آپ کی کال بھی لیتے رہیں گے۔ کالر اور ہیں مزید شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون سا آپ کہاں سے؟ جی میں جی جی فرمائیے گا محترم، بتائیے۔ آپ کی آواز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں آ رہی ہے ہم تک نا۔ جی اب آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے، بتائیے۔ میں پریشانی بہت زیادہ، 1 سال سے کام کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے نا وہ پراپرٹی کا کام کیا تھا، اس میں مجھے بہت زیادہ لاس ہو گیا، تقریباً
1.5 کروڑ روپے کا مجھے لاس ہو گیا. اچھا اب اس کے اللہ. بعد تو کام میرا سیٹل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو کوئی میرے لیے کوئی رہنمائی کریں. بہت زیادہ پریشان ہوں. میرے بہن بھائی جو ہیں وہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. میرے پہ عملیات کے ذریعے, تعویذات کے ذریعے, جادو کے ذریعے مجھے گرانا چاہتے ہیں اور گرایا ہوا ہے انہوں نے مجھے. اچھا جی ٹھیک ہے. نام بتائیے گا اپنا. میرا نام عبداللہ ہے جی. والدہ کا نام. سچیا بی بی. ٹھیک. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے جی, بنانی باغ سے. ٹھیک, بہتر ہے بہتر ہے. ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے گا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا انشاءاللہ کاروباری اعتبار سے, اور جس نے آپ نے بتایا کہ بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ کاروبار میں ایسے معاملات پیش آئے ہیں, تو رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب جواب اپنا سن لیجیے گا. جی حضور. جی عبداللہ بھائی سے گزارش ہے, سب سے پہلے تو جو ہے نا اپنی توجہ کریں, اپنے ماضی میں جھانکیں اور اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا ایسی مسٹیکس تھیں, کیا ایسی جو ہے وہ غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ یہ لاسز کا, یہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ ہمت نہ ہاریں, آپ گھبرا کے پریشان ہو کے جو ہے وہ بیٹھ نہ جائیں. اللہ کا نام لیں, ہمت باندھیں, دوبارہ سے نکلیں, پہلے سے زیادہ محنت کریں. لیس للانسان الا ما سعی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں اس کو اس کی جو ہے وہ محنت, اس کا جو پھل ہے وہ لازمی ملتا ہے. بے شک. لہٰذا آپ کوشش کریں. وظیفہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو, ساتھ جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں اور باوضو رہا کریں. جب بھی اپنے کاروبار پہ آپ نکلتے ہیں, آپ کا آفس ہے یا جو بھی جہاں جا کے بیٹھتے ہیں کاروبار کے لیے, ایک تو آپ نا جاتے آتے کھلا راستے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھتے رہا کریں. اپنے کاروبار کی جگہ پہ جائیں تو وہاں جا کے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اس کو اپنا معمول رکھیں. صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے 333 مرتبہ یا اللہ, یا رزاقو, یا نافع, یا باسطو, یا اللہ, یا رزاقو, یا نافع, یا باسطو, یہ وظیفہ آپ نے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اس کے ساتھ جو ہے وہ 40 دن کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنی بہتری محسوس ہوئی, کتنے آپ کے لیے جو ہے وہ راستے کھلے, کتنی آپ کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوئیں. تو انشاءاللہ الرحمن پھر مزید آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کر دیں گے. کوشش کریں, ہمت جو ہے وہ نہ ہاریں اور چھوڑ دیں اس بات کو کہ کون کیا کرتا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے جو برا چاہنے والے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ اللہ کی کلام, اللہ کے ناموں کے حصار میں آ کر اپنا یہ جو ہے وہ کاروبار دوبارہ شروع کریں. انشاءاللہ پھر جو ہے وہ بہاریں آ جائیں گی, پھر لہریں بہریں ہو جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. نیکسٹ دیکھیں گے جی کالر, بات کرتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. کس کے بارے میں؟ بیٹی کے. جی بیٹی کے بارے میں. جی اچھا بتائیے, تھوڑا سا اونچا بولیں پلیز. اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. پہلے کا رشتہ ہوا 2 سال بعد ٹوٹ گیا, تو ابھی رشتہ نہیں ہو رہا. میں اس کی شادی کی وجہ سے پریشان ہے. اچھا ٹھیک. نام بتائیں بیٹی کا. ثنا. ثنا. ایج کیا ہے, عمر کتنی ہے؟ عمر 21 سال. آپ کا نام والدہ کا؟ والدہ کا نام بتا دیں. ہیلو. والدہ کا نام شاہین ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں. ٹی وی کا والیوم جب آپ کھولتے ہیں تو اس طرح ایک تو وقت بہت ضائع ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ ریپیٹ سن رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح پھر آواز بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی ہے, سوال ہم تک نہیں پہنچتا ہے. جب تک سوال نہیں پہنچے گا تو آپ کی رہنمائی نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال بیٹی کے رشتے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے, دعا گو بھی ہیں, حال آسانیاں کریں انشاءاللہ. اور کیا تفصیل سے رہنمائی مفتی صاحب فرما دیتے ہیں انشاءاللہ. بالکل جی, دعا ہے اللہ تعالیٰ بیٹی کو جو ہے وہ آسانیاں کرے, نصیب اچھے فرمائے, اور ان کے لیے جلد جو ہے وہ اچھے رشتے کا اللہ تعالیٰ جو ہے اہتمام فرما دے, انتظام فرما دے. سب سے پہلے تو بیٹی سے جو ہے نا اپنی گزارش کرنی ہے کہ ان باتوں پہ جو ہے وہ عمل کرے, نماز کی پابندی کریں, اور
کوشش کریں باوضو رہا کریں. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت چاہے ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھا کریں. جی. ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھ کے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ ایک وظیفہ ہے صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس کی 3 تسبیح 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل یا اللہ یا مصور یا جامع یا وکیل 303 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کے اپنے رب کے حضور دعا کریں. ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے نصیب اچھے فرمائے گا, آسانیاں پیدا فرمائے گا. 41 دن یہ وظیفہ کر کے تو دوبارہ بتائیں کیا صورتحال ہے. جی بہتر ہے, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے, پہلے بھی لڑائی جھگڑے میں مطلب مسئلہ ہو گیا تھا تو وہ 5 سال علیحدہ رہا, تو وہ کورٹ کچہری تک بھی پہنچا رہا. وہ والد سے کہتا ہے کہ مجھے جائیداد سے حصہ دینا. اچھا جی. چلو جو بھی بنتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ابھی وہ نہیں, اس میں پھر 1.5 سال آیا صلح ہو گئی تھی تو واپس بھی وہ چلا گیا لیکن والد نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ ہے کہ وہ دوبارہ کورٹ کچہری میں جانے کو تیار ہے. تو میرا یہ ہے کہ وہ کورٹ کچہری میں نہ جائے تو صلح صفائی سے ہی مسئلہ حل ہو جائے. تو مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیں, میں کال بند کروں گی تو مجھے جواب دیجیے گا. وہ شادی شدہ بیٹا آپ کا؟ نہیں بیٹا میرا شادی شدہ نہیں. پہلے بھی میں نے 2 بار کال کی اس کی شادی کے سلسلے میں بھی نا. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. نام کیا بیٹے کا؟ وہ بیٹے کا نام وسیم ہے. اچھا جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طاہرہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ بتا دیں کہ جی ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں. مسئلہ حل ہو جائے. اللہ کریم خیر فرمائے انشاءاللہ. یہ پڑھا لکھا ہے ٹھیک ٹھاک, یہ نہیں کہ کوئی پڑھا نہیں ہے. تو آپ میں بند کرتی ہوں تو مجھے جواب. جی بہتر ہے, بہتر ہے, جزاک اللہ خیر. آپ جواب سنیے اپنا ٹیلی ویژن اسکرین پہ, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے وضاحت کی ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, لیکن چونکہ جب کوئی ایسا وقت آتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تب انسان کی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سوچ اس طرح کام نہیں کرتی ہے کہ وہ انسان سوچ سکے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو ظاہر ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے, اس وقت ان کے جو ہے وہ دماغ پر کچھ سوار ہے. اب اللہ جانے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے, کوئی بتانے والا ہے. بہرحال پھر بھی ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا اس میں جو ہے وہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے یہ بھی ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو حصہ ہے وہ کس طرح دینا ہے اور دینا ہے. لیکن بچوں کا اس طرح دور ہو جانا اپنے والدین سے, یہ بھی ظاہر ہے والدین کے لیے بہت زیادہ دکھ کا باعث ہوتا ہے. تو بہرحال رہنمائی انشاءاللہ مفتی صاحب فرماتے ہیں, جب آپ سن لیجیے گا. اللہ تعالیٰ جی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, اس پریشانی سے آپ کو نجات عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آمین. جہاں تک شرعی مسئلے کی بات ہے کہ زندگی میں والدین کی زندگی میں جو والدات کی جائیداد ہوتی ہے اس میں بچوں کو جو حصہ وراثت والا حصہ ہوتا ہے وہ ان کا حق نہیں ہوتا. اگر وہ وصال کر جائیں, وفات پا جائیں, تو اس کے بعد جو جائیداد بچتی ہے اس میں وراثت ہوتی ہے. زندگی میں والدین اس کے مالک ہوتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے کسی کو کچھ دیں, ان کی مرضی ہے نہ دیں. البتہ اگر وہ کسی ایک اولاد کو جو ہے وہ دیتے ہیں تو انہیں حکم یہ ہے کہ جو ہے وہ اولاد کے درمیان انصاف کریں, باقی اولاد کو بھی اتنا ہی دیں. لیکن اولاد جو ہے اس کا وہ کوئی ڈیمانڈ یا مطالبہ نہیں کر سکتی ان سے لائف میں کہ وہ ان کو دیں. ان کی ذاتی ملکیت ہے, وہ کسی کو دیں گے تو وہ ہبہ ہوگا نہ کہ وراثت ہوگی. جہاں تک بات ہے کہ ہماری بہن چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا گھر واپس آ جائے تو اس کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں. آپ جو ہے یہ وظیفہ اس کی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کریں, یا اللہ یا جامع یا ودود یا لطیف. بیٹے کا تصور ذہن میں رکھ کر کہ وہ گھر واپس آ رہا ہے, یہ وظیفہ کریں, یا اللہ یا جامع یا ودود یا لطیف. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود شریف پڑھ لیں, چاہے 3 بار 5 بار. تو یہ وظیفہ کریں, دعا کریں. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرمائے آپ کے لیے اور آپ کا بیٹا جو ہے اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس آ جائے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, کالر بات کرتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ یہ سر ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہمارا ٹنڈولا یار ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹنڈولا یار سے سر. جی بتائیے گا. ہاں سر آپ کی خدمت اولاد نہیں ہوگا. جی بتائیے.
औलाद नहीं हो रहा, 4 साल औलाद हो का गए। मसला, अच्छा अच्छा। कितना अर्सा हो गया शादी को? 4 साल हो गए। 4 साल, ठीक है, चले रहनुमाई करते हैं। टेस्ट दोनों के क्लियर है? टेस्ट मेडिकल कोई मसला तो नहीं है? नहीं, वो तो करा दिए, वो तो नहीं है मतलब सर। वो मसला नहीं, ठीक ठीक ठीक, बेहतर है जी, हम रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। सवाल हम तक पहुंच गया है और इंशाअल्लाह बता देते हैं क्या बेहतरी हो सकती है और कैसे हो सकती है। यानी औलाद के हवाले से ज़ाहिर है अगर कोई रुकावट हो जाए तो ख्वाहिश तो सबकी होती है कि मालिक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। तो बहरहाल अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है रूहानियत के हवाले से, इंशाअल्लाह ज़रूर रहनुमाई आपकी मुफ्ती शहजाद नीम साहब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह जी। सबसे पहले तो हम हमेशा सबसे ये कहते हैं कि वज़ाइफ से पहले फ़राइज़ की पाबंदी करें। दोनों मियाँ बीवी जो है वो नमाज़ों का अहतमाम करें, नमाज में जो है वो कमी ना कोताही ना हो। और दूसरा, सूरह मरियम आप और आपकी अहलिया रोज़ाना वो फजर की नमाज़ के बाद 1 मरतबा सूरह मरियम की तिलावत जो है वो किया करें। और रात को इशा की नमाज़ के बाद दोनों इकट्ठे बैठ के आपने 333 मरतबा या अल्लाह, या अव्वलु, या वारिसु, या खालिकु, या अल्लाह, या अव्वलु, या वारिसु, या खालिकु 303 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने दोनों ने इकट्ठे बैठ के 303 मरतबा आपने ऐसे ही आपकी अहलिया मोहतरमा ने ये वजीफ़ा करना है। हसूल मकसद तक ये वजीफ़ा जारी रखें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ज़रूर असवाब फरमाएगा। हमारी दुआ भी है अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद फरमाए, ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए और नेक भी हो, साले हो, नूरीना औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतें जो है वो बेटी भी अता फरमाए और बेटा भी अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। जवाब सुन लिया जी आपने, वज़ाइफ भी आपको कुछ बताए हैं और रूटीन भी और तरतीब भी आपको बता दी गई है। हो सके तो आप मुकम्मल वज़ाइफ कर लें और उसके बाद फिर हमें बताइएगा। रब्ता भी कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर भी हमारे मौजूद हैं। अगर आप कोई पैगाम की सूरत में हम तक कोई मैसेज छोड़ना चाहें तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। फिर भी आपके लिए और आप समेत जितने भी हमारे दोस्त अहबाब बिलखुसूस औलाद के हवाले से जिन लोगों ने कह रखा है, इंशाअल्लाह उनके लिए भी हम दुआगो हैं। इस माह मुबारक में परवरदिगार आलम उन्हें औलाद की नेमत से माला माल करें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखेंगे कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मदिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मदीहा जी बताइए। मेरे हस्बैंड की जॉब है कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, तो मैं ये पता करना है भाई, और मैं चाहती हूँ कि उनकी जॉब परमानेंट हो जाए। ठीक है, कोई वजीफा बताएं अलामत का। अच्छा, नाम क्या है उनका? अल्लाह अकबर। चले जी, लाइन आपकी ड्रॉप हो गई है। हम जानना चाह रहे थे थोड़ी सी तफसील उनके बारे में। बहरहाल जितना सवाल हम तक पहुंच गया इंशाअल्लाह उतनी ही रहनुमाई आपकी हो जाती है। यानी आपके हस्बैंड की जो आप चाह रही हैं परमानेंट जॉब हो जाए, और उसके लिए हम दुआ वो भी हैं इंशाअल्लाह। मालिक अच्छे असबाब पैदा करे आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सबके लिए इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो जो मेहनत करते हैं, जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर परमानेंट हो, मालिक उनको सेहत और आफियत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और बाकी जवाब इंशाअल्लाह तफसील से मुफ्ती कैसर शहजाद नीम साहब देंगे इंशाअल्लाह। जी जी, पहली बात तो ये कि कोशिश कीजिएगा ये वजीफ़ा आपके जो खामद हैं, हस्बैंड हैं, वो करें तो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अगर वो ना करें तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि वो ख़ुद करेंगे वजीफ़ा। नमाज की पाबंदी करें, बावज़ू रहें और अपने असूल मकसद के लिए चलते फिरते आते जाते रास्ते में जो है ये हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इसकी तस्बीह किया करें। और बिलखुसूस वो फजर की नमाज के बाद जो है वो एक तस्बीह या अल्लाह, या रज़ाकु, या नाफ़िउ, या बासितु, ठीक, या अल्लाह, या रज़ाकु, या नाफ़िउ, या बासितु अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये तस्बीह पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर सरबसुजूद होकर दुआ करें। हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला की आसानियाँ पैदा फरमाए। कॉलर लेते हैं जी, हम भी लास्ट, उसके बाद फिर हम भी दुआ की तरफ ही आएंगे इंशाअल्लाह। वक्त भी इख्तिताम की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक मसला था। टीवी का वॉल्यूम आप प्लीज़ बंद कर दें और फिर बताइएगा। जी बताइए। जी, मेरा मसला ये था, मैंने मकान बनाया था तो बड़ी परेशानी, जब उस मकान में जाता हूँ परेशानी टेंशन ज्यादा ही होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बच्चियों को मुझे
پورے گھر والوں کو. جو آپ نے نیا گھر بنایا اس میں؟ جی جی. اچھا ٹھیک. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات. مکان جو بنایا وہ بھی وہیں بنایا؟ نہیں کیپی کے. کے پی کے. ایشو کیا ہے, پریشانی کیا آ رہی ہے؟ گھر میں جب جاتے ہیں اس گھر میں تو بڑی گھبراہٹ اور بچوں کو سب کو محسوس ہوتی ہے جو نیا گھر بنا ہے. ٹھیک ہے جی, رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ, جواب دیتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ, پروگرام دیکھتے رہیے گا. سوال ہم تک پہنچ گیا انشاءاللہ. بتا رہے ہیں مفتی صاحب. جی حضور. جی, سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ اپنے اس گھر میں قرآن خوانی کروائیں. پورا ایک مکمل قرآن پاک کی تلاوت زیادہ بہتر ہے. آپ اپنے خاندان کے لوگ خود بیٹھ کے کریں, اور نہیں کر سکتے تو کسی قریبی ادارے سے طالب علم جو ہے وہ دین کے, ان کو لا کے اس میں تلاوت کرائی جائے. اور دوسرا جو ہے وہ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے دائرہ لگا لیں, اس کو اپنے جو ہے وہ حصار لگا لیں. اور رات سوتے وقت بالخصوص سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کے وہاں پہ جائیں اور باوضو رہیں. انشاءاللہ الرحمن ایسی کوئی اگر وہاں پہ خدا کی مخلوق ہے بھی تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. کوشش کریں کہ آپ وہاں پہ صفائی رکھیں. ٹھیک ہے, بہت دیر گھر بند رہتے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں اس میں جو ہے وہ آ کے بسیرا کر لیتی ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ ایسے قرآن پاک کی تلاوت کریں, انشاءاللہ فاقہ ہوگا, آسانی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا ہر روز کی طرح ہوگی انشاءاللہ. آج بھی تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. پروگرام حی الفلاح میں ہی اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, مفتی نعیمی صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آمین. اے مالک, اے خالق, اے رازق, یا رزاق, اے رحمان الرحیم رب, جتنے بھی احباب دعا میں شامل ہیں سب کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما. آمین. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. آمین. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. قرض داروں کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما. بھائی تعالیٰ جو بالخصوص بے اولاد ہیں, احباب نے کالز بھی کی, بھائی تعالیٰ ان سب کو زندگی والی نورینہ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. یا رب العزت, جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما. اے مہربان رب, جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. جو حالت ایمان میں چلے گئے ان کی بخشش فرما, قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. بھائی تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی عمر خضری عطا فرما. یا رب العزت, ملک پاکستان کی خیر فرما, اہل اسلام کی خیر فرما, بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے مظلوم مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما. کوہ نور کی انتظامیہ بالخصوص حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم کی خیر فرما. جتنے احباب نے جن جن مسائل کے لیے بھائی تعالیٰ کالز کی ان کے لیے رحمت فرما, ان کی آسانیاں پیدا فرما. جو بھی دل میں نیک تمنائیں آرزویں التجائیں لے کر دعا میں شامل ہیں سب کی نیک تمنائیں آرزویں التجائیں پوری فرما. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, وانت ارحم الراحمین. بھائی تعالیٰ مدینے کے عشاق مدینے کی حاضری چاہتے ہیں, سب کو مدینہ کی بار بار بعد اب حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.